औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद असलम शाह। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बलूचिस्तान की मारूफ़ क़बायली शख्सियत और माहिर क़ानून दान मोहतरम रहमतुल्लाह बड़ेच एडवोकेट साहब, सुप्रीम कोर्ट। रहमतुल्लाह बड़ेच साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, शाह साहब आपका। रहमतुल्लाह बड़ेच साहब, हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि 2020 का साल का इख्तिताम है जी। और इलेक्शंस, बार कौंसल्स के इलेक्शंस का दौरा है, सरगर्मी अरूज पर हैं। जी। तो इसके बारे में आप हमें और नाज़रीन को बताएं कि क्या तैयारियां हैं। आपका ताल्लुक़ भी प्रोफेशनल लॉयर्स पैनल से है, तो हमें और नाज़रीन को आप आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, पहले तो मैं शुरू करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान मीडिया हाउस चैनल का, और जो वॉइस ऑफ लॉयर्स है, एक अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया, शुरू किया, जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये प्रोग्राम है। और ये एक आवाज़ जो है हमारी, ख़ासकर वकला कम्युनिटी की, वो थ्रू आउट कंट्री एज़ वेल एज़ थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो इंशाल्लाह पहुंच जाएगी और पहुंच रही है। तो पहले तो आप लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन के बारे में, 2020 में हमारे 3 इलेक्शन होने वाले। एक इलेक्शन क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के जो तो हो गए 7 तारीख को, 7 नवंबर को। उसमें प्रोफेशनल पैनल के कैंडिडेट्स और दूसरे पैनल के कैंडिडेट्स खड़े थे जो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन को। क्वेटा के हवाले से मैं इस तरह कहूँगा कि क्वेटा जो एक मेन सिटी है और ख़ासकर कैपिटल है बलूचिस्तान का, तो यहाँ पे एक वकला कम्युनिटी की तादाद, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेटा डिस्ट्रिक्ट बार जो है एक अहमियत रखती है, ख़ासकर थ्रू आउट कंट्री के हवाले से, क्योंकि कई तरीके जो है यहाँ से शुरू हुई है। हमारे वकला कम्युनिटी के हवाले से बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सीनियर वकला या क्वेटा सिटी ने पैदा किया। अब 7 नवंबर के इलेक्शन के हवाले से हमारे प्रोफेशनल पैनल के कैंडिडेट्स जो थे वो खड़े थे, तो उन्होंने माशाल्लाह अपनी अच्छी कारकर्दगी के हवाले से एक क्लीन स्वीप कर ली। और क्लीन स्वीप करने का मतलब ये है कि वकला कम्युनिटी ने हमारे पैनल पे एक इत्मीनान किया, और इस इत्मीनान को इंशाल्लाह टेस्ट नहीं पहुँचाएँगे आगे ले जाके, जिस तरह प्रीवियस अदवार में, ख़ासकर 2016, 17 या 18 के हवाले से, फिर 19 के हवाले से स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट बार ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और दिखाई थी। और इंशाल्लाह मेरी ये भी तवक्को है जो नई कैबिनेट आई है क्वेटा डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से, वो भी एक अच्छी कारकर्दगी फॉर द वेलफेयर ऑफ दी वकला जो है वो दिखाएंगे। रह गए बार कौंसल के इलेक्शन, जो कि 28 नवंबर को होने वाले हैं। उसमें बलूचिस्तान के हवाले से 7 सीटें हैं और तकरीबन मुख्तलिफ कैंडिडेट्स खड़े। हमारे प्रोफेशनल पैनल ने भी तकरीबन 7 कैंडिडेट्स जो है खड़े किए। 4 सीट जो है क्वेटा के हैं, 1 सीट जो है आपका ज़ोब डिवीज़न का है, एक जो है मुकरान का है, एक नसीराबाद सीबी डिवीज़न का है। क्वेटा के हवाले से अगर मैं कहूँगा, यहाँ पे प्रोफेशनल पैनल ने अपने 4 जो कैंडिडेट खड़े किए, एक मैं हूँ, एक जो है हमारे साथी मोहम्मद आसिफ रिकी साहब हैं, दूसरे जो है तीसरे हमारे साथी जो है वो मोहम्मद अयूब तरीन है, और चौथे हमारे साथी जो है मुकेश नाथ कोहली साहब हैं। अब चूँकि हमारी एक मंशूर है, मैनिफेस्टो है अपने पैनल के हवाले से, फॉर दी वेलफेयर, फॉर दी डिग्निटी ऑफ दी वकला, और उसको हम लेकर आगे चलेंगे। और इंशाल्लाह जो इत्मीनान हमारे डिस्ट्रिक्ट बार पे वकला ने किया है, इंशाल्लाह हमारे पैनल पे वही इंशाल्लाह मेरी ये तो है ये 28 नवंबर को भी वही इत्मीनान हम पे करेंगे। तो मैं सारे वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इत्मीनान इन्होंने क्वेटा डिस्ट्रिक्ट पे किया है, इलेक्शन में किया है, इस पैनल पे, प्रोफेशनल पैनल पे, वो इत्मीनान जो है नेक्स्ट इसी इलेक्शन पे करेंगे। तो अब शाह साहब ये बात रही ख़ासकर हमारी उसके हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। बाकी रह गया जो है हाई कोर्ट के हवाले से। यहाँ पे हमारे हाई कोर्ट में क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो जजेस की वो 11 है।
اب ہمارے ایک جسٹس صاحب جو تھے یا صاحبہ جو تھی ایکس چیف جسٹس محترمہ طاہرہ صفدر صاحبہ وہ ریٹائر ہو چکی ہے. اب ایک سیٹ خالی ہے اور میں تو یہ درخواست کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان ایز ویل ایز ہمارے بلوچستان کے چیف جسٹس سے کہ وہ جو خالی ویکینسی ہے اس کو فل کر لے. کوئی بھی اچھے ہمارے کمپیٹنٹ کسی بھی وکیل بھائی کو اس پہ آپ ایلیویشن یا اپوائنٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک حوزدار کی جو ہے سرکٹ بینچ وہ اسٹیبلش بلکہ ان کو انٹروڈیوس کر لیا ایز ویل ایز اسی طرح جو لولائی کا ہے اس کو بھی اسٹیبلش کر لیا. ان کے بھی اسٹرینتھ دو ججز کے ہیں. اگر ان کو بھی جو ہے اسٹیبلش کر لے وہاں پہ ہمارے وکلا برادری ایز ویل ایز جو یا سیشن ججز ہو جو کوٹا وائز سسٹم کے تحت جو ہے جن کی اسٹرینتھ ہوتی ہے جن کی وہ ہوتی ہے میرٹ پہ وکلا میں سے اور ججز میں سے ان کو اپوائنٹ کیا جائے, ان کی ایلیویشن کی جائے. سرکٹ بینچز جو ہے دونوں ان کو بھی اسٹیبلش کیا جائے تو میرے خیال میں ایک سستا انصاف جو ہے وہاں کے علاقے کے خاص کر حوزدار کے علاقے اور لولائی کے علاقے کے لوگوں کو ملے گا. اور سستا انصاف اگر مل گیا تو انشاءاللہ یہ معاشرے پہ ایک مثبت اثرات پڑیں گے. اور اس اثرات اگر پڑے تو انشاءاللہ جس طرح لوگوں نے یا لوگ جو ہے جوڈیشری پہ اعتماد کر رہے یا اعتماد کرنے کی کوشش کر رہے وہ اعتماد جو ہے اور بڑھے گا. تو میری یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ جو خالی پوسٹیں خاص کر لولائی کے حوالے سے حوزدار کے حوالے سے یا کوئٹہ کے حوالے سے اس کو فل کیا جائے اور اس پہ اپوائنٹمنٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو دی میرٹ پہ ہمارے اگر وکلا بھائی یا جوڈیشری سے جو بھی نیچے جوڈیشری سے بنتے ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے, ان کی ایلیویشن کی جائے. رہ گیا اس میں ایک ہماری اٹارنی جنرل ڈپٹی اٹارنی کا جو پوسٹ ہے وہ بھی فیڈرل لیول پہ خالی پڑا ہوا ہے. ابھی تک اس پہ بھی کوئی تعیناتی وغیرہ نہیں ہوئی. شاہ صاحب اگر اس پہ کوئی تعیناتی جو ہے گورنمنٹ کی سطح پہ فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ ہمارے اچھے یا کمپیٹنٹ جو بھی ساتھی ہو جو میرٹ پہ اترے ان کو اپوائنٹ کیا جائے, ان کو لے آئیں تو انشاءاللہ ایک اچھی جو ہے بلوچستان کے حوالے سے جو ان کا ایک رائٹ ہے وکلا کا وہ رائٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے گا. اور پھر جو ہے ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کہ بختیار صاحب جو 1979 سے پہلے وہ جو تھے اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے تھے, اس پوری ہسٹری میں اس کے بعد بلوچستان سے کوئی بھی اٹارنی جنرل ابھی تک نہیں ہے. حالانکہ اگر دیکھ لیں کمپٹنسی کے حوالے سے میرٹ کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے بڑے اچھے نام اور بڑے اچھے سینئر وکلا جو گزرے اور اب بھی موجود ہے. اگر ان سے کسی کو بھی جو ایز اے اٹارنی جنرل گورنمنٹ کی سطح پہ لے سکتے, اگر لے تو انشاءاللہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک جو ہماری ایک خواہش ہے, ایک ہماری سوچ ہے ہماری وکلا کی, وہ اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ اگر عمل درآمد کر لے تو ایک اچھی بات ہوئے گی. رہ گیا جو میں نے پہلے کہا کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا خاص کر سپریم کورٹ کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں وہاں پہ ہمارے بلوچستان سے صرف ایک ہی جج قاضی فیضی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ ان کی ایلیویشن ہوئی تھی بلوچستان سے, جب یہ آپ بلوچستان کے چیف جسٹس تھے پھر ان کی ایلیویشن سپریم کورٹ میں ہوئی تھی. اس عرصے سے لے کر آج تک تقریباً میرے خیال میں 6 سال ہوئے, 2014 میں 6 سال ہوئے, ابھی تک کوئی ایلیویشن وغیرہ بلوچستان سے نہیں ہوئی. اگر ایک اس سے پہلے ہمارے 3 ججز تھے سپریم کورٹ میں بلوچستان سے, ایک چودھری افتخار صاحب تھے, جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے اور جسٹس راجہ فیاض صاحب گزرے جو کہ اب تینوں جو ہے ریٹائر ہو چکے ہیں. اگر یہاں سے بھی ہمارے کسی بھی جو جج کو ایز اے جسٹس جو ہے سپریم کورٹ میں ان کی ایلیویشن ہو جائے تو یقیناً ایک اچھی بات ہوئے گی اور یہاں وکلا کمیونٹی میں اور ہماری جوڈیشری میں ایک خوشی کی لہر بھی توڑی گی اور ایک جو میرٹ پہ جو کام ہے وہ بھی چلے گا. دوسری بات یہ کہ واقعی جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ محرومی احساس محرومی جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کم از کم کچھ حد تک وہ ختم ہو جائے گی. اب رہ گیا اس میں ویلفیئر آف دی وکلا. ویلفیئر آف دی وکلا ہمارے اس حوالے سے اگر دیکھ لے
پینل کے حوالے سے تو 2016 میں ایک واقعہ ہوا یہاں پہ کوئٹہ میں 8 اگست کے حوالے سے. یہ ہمارے تقریباً 56 ساتھی جو شہید ہوئے اور 100 کے قریب یعنی تقریباً 100 کے قریب وہ زخمی ہوئے. وہ جب زخمی ہوئے تو اس میں اس کے بعد جو خاص کر ہمارے باہر کے حوالے سے ہمارے پروفیشنل پینل کے ساتھیوں پہ بھاری ذمہ داری جو ہے کندھوں پہ آئی. بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پروفیشنل پینل کے نمائندے اس میں الیکٹ ہو کے آئے. تو انہوں نے بہت اچھے کام کیے ویلفیئر ڈگنیٹی. اور اس کے علاوہ ایک اور میں کہوں گا کہ وکلا جو شہید وکلا تھے ان کے بچوں کے لیے، ان کے فیملی کے لیے مختلف پروگرام انہوں نے سٹارٹ کیے اور جس میں ویلفیئر تھا، ایجوکیشن تھا اور اب تک وہ کر رہا ہے. اور ایک اور بھی اچھی بات جو تھی جو پہلی دفعہ میں نے دیکھی اپنے اس میں ایکسپیرینس میں وہ یہ تھی کہ جو یہاں پہ مقامی وکلاء میں سے ہمارے بار کونسل نے اور ڈسٹرکٹ بار نے اور ہائی کورٹ بار نے ایک اچھے اسٹیپ اٹھائے کہ یہاں سے ہمارے وکلاء کو جو میرٹ پہ بھجوائے ایم فل کی صورت میں اور LLM کی صورت میں باہر UK اور مختلف ایبراڈ مختلف کنٹریز میں، جو ایک اچھی بات تھی اور اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ پروگرام جو ہے چلتے رہیں گے. اور ہمارے باہر کے حوالے سے کہ یہاں پہ کمپٹنسی جو ہے بہت زیادہ ہے اور اچھے ہمارے وکلاء اس سے نکلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا، یہاں کوئٹہ سٹی میں کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے وکلاء کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ینگ لائرس کے لیے کوئی چیمبرز وغیرہ ہے نہیں. اگر گورنمنٹ جو ہے ایک ہاؤسنگ اسکیم انٹروڈیوس کروا لے وکلاء سے مشاورت کر کے وکلاء کے لیے، اور اس میں سے ان کو چیمبر الاٹ کیے جائے، ان کو پلاٹ وغیرہ الاٹ کیے جائے، اور اس کے علاوہ ایک افسر کلب ٹائپ کا جس میں کمیونٹی ہال ہو، جیمز ہو، مختلف جو ہے بیٹھنے کے اور ایکسرسائز کے مختلف چیزیں ہو، تو وہ جو ہے ایک اچھا ماحول ہمیں ملے گا. اب اگر آپ دیکھ لیں ایگزیکٹو سائٹ پہ ان کے اپنے کلبز ہوتے ہیں، لیکن وکلاء کے لیے کوئی کلبز وغیرہ خاص کر جیسے وکلاء کلب وہ نہیں ہے. تو میں یہ استدعا کروں گا کہ یہاں کوئٹہ سٹی میں ایز ویل ایز گوادر جو ہے نیکسٹ ایک ہماری جو انٹرنیشنل لیول پہ اہم سٹی بننے جا رہی ہے، بلکہ بن رہی ہے، وہ پاکستان کے لیے ایک اہمیت اور ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے. اس میں سے اگر وہاں پہ وکلاء کو جو ہے چیمبر کے لیے زمین الاٹ کیے جائے، ان کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے زمین الاٹ کی جائے، ان کے لیے اگر افسر کلب ٹائپ کا اس طرح کے کلب جو ہے ان کو انٹروڈیوس کیا جائے، تو یقیناً ان کے لیے ایک اچھی بات بھی ہوگی، ایک فیسلٹیز بھی ان کو ملے گی. تو ہماری تو یہ استدعا ہے کہ جو چیزیں واقعی گورنمنٹ جو ہے اپنی انتظامیہ یا اور کی سطح پہ دے رہے یا دینے کی کوشش کرے، اگر وکلاء سے ان کی کوئی ہیلپ ان سے کر لے تو ینگ جونیئرز ان کو فیسلٹیٹ کر لے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر لے. اور ہمارے نمائندے انشاءاللہ ہمارے اچھے نمائندے آئیں گے اور اچھے نمائندے آئے تھے، انشاءاللہ مستقبل میں بھی آتے جائیں گے، وہ بھی یہ اسٹیپ اٹھاتے جائیں گے. تو اب میری یہ ایک استدعا ہے کہ اب 28 نومبر کو جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں، خاص کر بار کونسل کے جو ہمارے پینل نے اپنے 7 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے. میں وکلاء بھائیوں سے استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے پینل کے نمائندوں کو الیکٹ کر لے، کہ واقعی انہوں نے جو کارکردگی دکھائی ہے، خاص کر پریویس ادوار میں یہ 2015 سے لے کر 2020 تک جو 5 سال کا ڈیوریشن رہا، ایک اچھی کارکردگی دکھائی، خاص کر بار کونسل کے حوالے سے. اور جو ویلفیئر کے کام جو انہوں نے کیے، وکلاء کی ڈگنیٹی کے جو کام کیے، وہ انشاءاللہ اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اگر یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آ گئی، وکلاء بھائی نے ہمارے کندھوں پہ لا کے رکھ لی، تو ہم اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے. رحمت اللہ بڑے صاحب نے ناظرین بڑے اچھے انداز میں اور بڑا تفصیلاً ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا
کہ کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، بالخصوص 8 اگست 2016 کے سانحے میں جو ہماری وکلاء برادری کی شہادتیں ہوئیں اور ان کے لواحقین کی ویلفیئر اور ان کے بچوں کے بارے میں بھی بتایا، اور بیرون ملک یہاں بلوچستان سے کوئٹہ سے کئی بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھجوایا گیا۔ میں جاننا چاہوں گا رحمت اللہ بڑیش صاحب سے کہ یہ جو بچے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوائے، ان میں شہداء کی بچوں میں سے بھی کوئی شامل ہے؟ جی یا ان کی فیملیز میں سے؟ جی ہاں، اس میں فیملیز میں بھی شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اکثر جو چونکہ ہمارے یہاں پہ جو ایک یہ پروسیجر اڈاپٹ ہوا، خاص کر ایبراڈ بھجوانے کے، ایم پل کے LLM کے جو پروگرامز تھے، اس میں بار کونسل نے کیا کہ ایک میرٹ کو کنسیڈر کیا، اور اس میرٹ کو فالو کرتے ہوئے وکلاء نے، جو قابل وکلاء تھے، جو انہوں نے ٹیسٹ پاس کیے، جن کے اچھے نمبر تھے، اچھے سکور کر گئے، XYZ جو بھی تھے، انہوں نے کیا کیا ان کو ان کی اپلیکیشنز کو ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان لڑکوں کو، ان جونیئرز کو بھجوایا گیا، جن کا عرصہ جو تھا کسی کا سال تھا، کسی کا 1.5 سال تھا، کسی کا 2 سال تھا، اور میرے خیال میں اکثر جو ہے اپنے پروگرام ایم پل کے یا LLM کے وہ کمپلیٹ کر کے آئے، اور کچھ جو ہے ابھی جا رہے ہیں اور کچھ وہاں پہ ہے۔ تو یہ پروگرام جو ہے مسلسل میرے خیال میں کئی سالوں کا ہے، اور اس میں اچھی خاصی جو ہے رقم جو ہے بار کونسل نے مختص کر رکھی ہے شہداء کے بچوں کے ویلفیئر کے لیے بھی، ان کے ایجوکیشن کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کے لیے بھی رکھی گئی ہے، یہ رقم رکھی گئی کہ وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے ایبراڈ میں باہر جا کے حاصل کر کے یہاں پہ بلوچستان کی لوگوں کی، خاص کر انصاف کے حوالے سے ان کو انصاف مہیا کرنے میں کردار ادا کرے، اور کردار ادا کر رہے۔ ابھی کمپٹنسی ماشاءاللہ اچھی ہو گئی، لوگ پڑھے لکھے آ رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن اچھی آ رہی ہے، اور محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو چلتا رہے گا، اور بار کونسل یا بار اسوسیشن کے جو نمائندے وہ بھی اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سے بھی استدعا کروں گا کہ خاص کر جو الطلب ایشوز ہے وکلاء کے حوالے سے، ان کو بھی جو ہے حل کر لے، اور وکلاء کے نمائندوں کو ترجیح دے دیں کہ جو چیزیں یا جو ویلفیئر کے لیے ان کو اکوموڈیٹ کر لے، ان کو فیسلٹیٹ کر لے، کیونکہ وکلاء جو ہے معاشرے میں ایک اہم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کو اکوموڈیٹ کرو گے، ان کو فیسلٹیٹ کرو گے، تو یقیناً جو ہے اور بار بینچ اور عوام کا جو رشتہ ہے اور مضبوط ہوگا، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، جس طرح پہلے یہ کردار ادا کرتے رہے، اب بھی کردار ادا کریں گے، اور رول آف لا، میرٹ اور عوام کو انصاف دلانے میں کردار پہلے بھی ادا کرتے رہے، اب بھی ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رحمت اللہ بڑیش صاحب، جو 8 اگست 2016 کا جو سانحہ ہوا، اس میں بڑی قیمتی جانیں ہماری ہم سے بچھڑ گئیں۔ اس کی تحقیقات، انکوائریز وغیرہ جو ہیں، اس کے بارے میں ہمیں اور ناظرین کو آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں، اس میں شاہ صاحب ایک تو انکوائری کی بابت ایک بینچ تشکیل دیا گیا تھا گورنمنٹ نے، جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی صورت میں تھا، جو یا بلوچستان ہائی کورٹ میں انہوں نے مختلف ہیئرنگز کی۔ اس میں ایک مفصل ججمنٹ آئی، اور مختلف رپورٹ جمع ہوئے، ہیئرنگ ہوتے رہے، اور مفصل ججمنٹ جب آئی، میرے خیال میں اس ججمنٹ پہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہوئے گا، اور خاص کر سیکورٹی کے حوالے سے۔ اور یہ سیکورٹی رسک جو ہے ہمیں نہیں لینا چاہیے، اور کیونکہ یہاں پہ ہر انسان کی جان جو ہے قیمتی ہوتی ہے۔ پھر خاص کر وکلاء جو ہے وہ اپنی ایک تعلیم کو کمپلیٹ کر کے پھر آ کے جو ہے اپنا پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ سینارٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو 8 اگست کے واقعے میں ہمارے سارے ساتھی اکثر جو شہید ہوئے تھے وہ سب کے سب سینئر تھے، ان کا خلا جو ہے
वो पुर नहीं हो सकता और शायद मुस्तकबिल में पुर नहीं हो जाए। तो मैं ये इस्तदा करूँगा कि अगर उस जजमेंट पे, उस ऑर्डर्स पे या उस रिपोर्ट्स पे अमल दरामद किया जाए तो यकीनन एक हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, ख़ासकर सिक्योरिटी के हवाले से, उसके हवाले से। कोई शक नहीं इसमें। जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रेफरेंस के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? जी शाह साहब, असल में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ जो है मेरिट पे होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पे होनी चाहिए, जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस पे जो है अमल दरामद करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप उसको उठा लें कि किसी की भी अगर उसको जो है आपने शेक करनी है इज़्ज़त को या उसको, तो ये चीज़ें जो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। ख़ासकर एक जस्टिस के हवाले से अगर इंसाफ को आप देख लेना तो जैसे शाह साहब, असल में बात ये है कि एहतिसाब के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में कोई भी ज़ील शऊर बंदा जो है उसके ख़िलाफ़ नहीं है और आम भी नहीं है, ना वकला है ना हवाम है। इंसाफ होना चाहिए, सब का होना चाहिए, इक्वल और इक्वलिटी होनी चाहिए और इंसाफ जो है कानून के दायरे में रह कर होना चाहिए। वो जिस तरह उनका रेफरेंस था, मेरे ख्याल में वो प्रोसीजर जो था प्रॉपर अडॉप्ट नहीं हुआ था। तो चूँकि वो प्रोसीजर प्रॉपर अडॉप्ट नहीं होता है, वो उसकी ऑर्डर्स, उसकी जजमेंट तो वो आ गए, वो सारे मुल्क ने देख लिए। अब मैं फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ये तो रखूँगा कि इंसाफ अगर होना चाहिए तो सबके साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कि जो भी हो, या मैं हूँ या दूसरा या तीसरा, ये XYZ है और कानून से कोई भी बालातर नहीं है, वो नहीं बालातर होना चाहिए। क्योंकि किसी भी मुल्क का जो है वो अहम इमारत वो इंसाफ है। अगर इंसाफ मुल्क में चले और उस इंसाफ को अडॉप्ट करते हुए हर अदारा, हर सिस्टम उसको फॉलो कर ले तो इंशाल्लाह ये मुल्क भी तरक्की करेगा, आवाम को भी उनके राइट मिल जाएंगे और लोग जो है एक उनकी जो सोच है वो सोच में भी तब्दीली आ जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह ये तो रखूँगा कि हर जो है हर बंदा इंसाफ के लिए अपने आप को पेश करेगा, लेकिन ये कि एक प्रोसीजर जो है अडॉप्ट होना चाहिए मेरिट की बुनियाद पे। रहमतुल्लाह बरेश साहब, आपने जैसे अभी कहा कि कोयटा बलूचिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत है और हम और नाज़रीन जानना चाहेंगे कि वकला बरादरी जो है उसके साथ हुकूमत बलूचिस्तान जो है उसकी क्या सूरत हाल है, आप लोगों के साथ उनकी क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या इक़दामात आपकी कम्युनिटी के लिए वो कर चुके हैं या कर रहे हैं, कुछ उस पर भी रोशनी डालिए आप। शाह साहब, इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कुछ इक़दामात जो है वो भी हमारे एक मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कुछ हल्के फुल्के इक़दामात किए और वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एज ए होल गवर्नमेंट अगर उठा ले तो यहाँ पे हमारे वकला की तादाद ख़ासकर कोयटा सिटी में 1300 की लगभग है और अब आहिस्ता आहिस्ता सालों साल जो है बढ़ती जा रही है वकला की स्ट्रेंथ। और जो फैसिलिटीज़ है जिस तरह होनी चाहिए वो तो मैं देख रहा हूँ नहीं है, लेकिन बाहर जो है जो भी हमारे नुमाइंदे आते हैं उनकी तकदो होती है, उनकी कोशिश होती है कि अपने बसात के मुताबिक, अपने उसके मुताबिक जो वकला बिरादरी हैं उनको फैसिलिटेट करे। मैं तो यूँ कहूँगा ख़ासकर सूबाई गवर्नमेंट से कि अगर हमारे वकला भाइयों को जो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हाउसिंग स्कीम के हवाले से, इनके भलाई काम के हवाले से, उनके चैम्बर के हवाले से, अफसर क्लब के हवाले से, ख़ासकर हेल्थ के हवाले से उनको अकोमोडेट कर ले, फैसिलिटेट कर ले, उनकी अच्छी एजुकेशन, उनके अच्छे वो, तो यकीनन जो वकला में एहसास महरूमी की एक जो सोच है सूबाई गवर्नमेंट के हवाले से पेटल को, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और मैं इस्तदा भी करूँगा कि ये चीज़ें जो है अगर गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट फॉलो कर ले, हमारे नुमाइंदों के साथ मिल बैठ के उनके मसाइल हल कर ले तो यकीनन एक अच्छी बात होगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अगर इलेक्ट होके आ जाती है तो वो सारी सूबे की होती है, सारी आवाम की होती है, उसमें कम्युनिटी का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होनी चाहिए और नई वकला से डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए। क्योंकि एक वकील जो है माशरे में
کریم آف سوسائٹی کہلاتا ہے. واقعی ان کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے انصاف کے دلوانے میں. اور اگر ان کو فیسلٹیز نہیں ہو تو واقعی جب ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں تو عوام کو کس طرح ان کو انصاف دلانے میں وہ کس طرح کردار ادا کریں گے. اگر ان کے مسئلے مسائل حل ہو جائے ان کے نمائندوں کے ذریعے تو ایک خوش آئندہ بات ہوگی. بلوچستان سے رحمت اللہ بڑیش صاحب سینیٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی میں بھی مکمل نمائندگی ہے. اچھا, تو بلوچستان سے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو وہاں پر آپ کی نمائندگی کیا درست کر رہے ہیں وکلا برادری کی, یا اس میں مزید کوئی آپ تجویز دینا چاہیں گے؟ شاہ صاحب یہاں پہ اگر میں دیکھ لوں خاص کر یا سینٹ کے حوالے سے یا قومی اسمبلی کے حوالے سے, میں یہاں پہ ہمارے پریکٹس جو ہے تھرو آؤٹ پروونس ہے ایز ویل ایز سپریم کورٹ کے تک بھی ہم لوگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ خاص کر ہمارے نمائندے جو ہے یا قومی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے یا سینٹ میں بیٹھے ہوئے ان کی ہیلپ تو میں نے ابھی تک کیا ہیلپ کی ہے یا کس طرح انہوں نے ہیلپ کیا ہے. اگر یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شیپ میں ان سے ہیلپ کر لیں, ان کی مدد کر لیں ہر حوالے سے, خاص کر ویلفیئر کے حوالے سے, تو ایک اچھی بات ہوگی. تو میں یہ استدعا کروں گا کہ واقعی جب وہاں پہ جب چلے جاتے ہیں ہمارے نمائندے تو ان کو وکلا کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھی یہ کمیونٹی ہے, یہ بھی یہاں صوبے میں اپنے ملک کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. اب میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا شاہ صاحب. جی ہاں, بلوچستان میں بار کونسل کے سیٹ جو ہے جو پارلیمنٹ سے منظور ہوتے ہیں, بار کونسل کے سیٹ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں ہمارے 7 سیٹس ہیں زون کے حوالے سے. کوئٹہ کے 4 سیٹس ہیں بار کونسل کے. جی ہاں, ایک آپ کا ذوب ڈویژن کا ہے, ایک جو ہے مکران ڈویژن کا ہے, ایک جو سی بی اور نصیر آباد ڈویژن کا, یہ تقریباً 7 ہو گئے. تو یہ میرے خیال میں کم ہے. اب آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور چونکہ یہ 1973 کے ایکٹ کے تحت جو ہے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے بار کونسل کا ایکٹ جو ہے, اس میں امینڈمنٹ آئی تھی 1978 میں, پھر امینڈمنٹ آئی تھی 2013 میں. اب ان میں ترمیم کرنی چاہیے کہ جو جس طرح ہماری آبادی بڑھی ہے, وکلا کا اسٹرینتھ بڑھا ہے اور مختلف ڈسٹرکس بنے, تو ڈویژن وائز یا ڈسٹرکٹ وائز ان کی سیٹ جو ہے بڑھانی چاہیے. اب 7 ہے, اگر 7 سے بڑھا کے 10 کر لے یا 11 کر لے تو یقیناً ہمیں خوشی بھی ہوئے گی. وکلا کے جو مسائل ہیں مسائل ہیں وہ بار کونسل کی سطح پہ ان کو بھی اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ان کے دہلیز تک پہنچ جائیں گے. اور یہ کردار جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرین, ہمارے سینٹ کے, ہمارے قومی اسمبلی کے ادا کر سکتے ہیں. اور ان سے بھی استدعا کروں گا کہ یہ جو ایک قسم کا ہمارا مطالبہ بھی ہے, ان کو جو ہے اس طرح بھی دھیان دینا چاہیے کہ یہ سیٹ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. جناب رحمت اللہ بڑیش صاحب نے ناظرین ہمیں اور آپ کو بڑا تفصیلاً صوبہ بلوچستان کی لائر کمیونٹی اور دیگر جو مسائل درپیش ہیں ان سے آگاہ کیا. میں اس سے پہلے ایک سوال اور کر دوں گا. میں رحمت اللہ بڑیش صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے اور یہاں بہت سے مسائل عوام کو درپیش ہیں. حصول انصاف کو عوام کے لیے آپ کی جو کمیونٹی ہے ظاہر ہے اس کا اور عوام کا تعلق بہت ہی کلوز ہے. آپ عوام کو آسان تر طریقوں سے, سہل طریقوں سے انصاف کی فراہمی دلانے کے لیے وہ مکمل کلیدی کردار ایک لائر کا, ایک وکیل کا ہوتا ہے. تو بلوچستان کے عوام اپنے حصول انصاف کے بارے میں آپ کی بار کونسل سے یا آپ کی کوئی ایسی کمیٹی وہ رابطہ کس سے کر سکیں؟ بہت سے بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے جو اخراجات وغیرہ ہیں. اس طرف کوئی اقدامات کیے ہوئے ہیں آپ نے آپ کی لائرز برادری میں؟ شاہ صاحب ایک بات میں بتانا چاہوں گا. جی ہاں, اس میں اس طرح ہوتا ہے شاہ صاحب, اگر کوئی بھی غریب ہو, نادار ہو
کوئی بندہ جو واقعی وہ انصاف کے لیے کورٹ آنا چاہے یا کرمنل کیسز کے حوالے سے یا سول کیسز کے حوالے سے یا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یا فیملی کیسز جو بھی ہو اس حوالے سے ان کے لیے اگر وہ مشکل ہو تو پھر اس لائر کمیونٹی کے حوالے سے خاص کر بار کونسل ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز نے مختلف اپنے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ وہ ایک کمیٹیز بنائی ہے اور اس کمیٹیز میں کوئی بھی آ کے اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس کورٹ میں ہمارا کیس ہے، وہ کیس جو ہے چلا نہیں سکتے، لہذا ہمیں جو ہے وکیل یا وکلا جو ہے فراہم کیا جائے تاکہ ہمیں انصاف ملے۔ تو اس میں وکلا کے نمائندوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ پھر اسی ڈسٹرکٹ میں بلوچستان کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے پھر وہاں پہ ان کی خدمات جو ہے وکلا کی خدمات جو ہے فراہم کی جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک سیشن ججز کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے وکلا کے ساتھ، خاص کر سیشن ججز، پھر ان کے اپنے ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے ہیں، جوڈیشل مسریٹ ہوتے ہیں، سول ججز ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، متعلقہ بار کے عہدیدار کو لیٹرز بھجواتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ یہ کیس ٹرائل ہو رہا ہے، کرمنل ہو یا سیول ہو، لہٰذا آپ ہمیں جو ہے اس ملزم کے لیے یا اس لیٹیگنٹ کے لیے اپنے وکیل بھائی کی خدمات ہمیں ہینڈ اوور کر لیں۔ پھر وہ وکیل بھائی کی خدمات جو ہے ان کو فراہم کی جاتی ہے، جو لیٹیگنٹ ہوتا ہے، جو ایک قسم کا اپنے انصاف کے لیے کورٹ آیا ہوتا ہے، پھر ان کے کیس کو ٹرائل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے، اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی اب مختلف وکلا ماشاءاللہ، کوئی بھی میں تو نام نہیں لینا چاہوں گا، ہر چیمبر میں اس طرح کے وکیل ہوتے ہیں یا ان کے اپنے جو سینئرز ہوتے ہیں، اوپری اب کاسٹ بھی غریب نادار کے کیسز چلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انصاف کی راہ میں اماؤنٹ یا فیس جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، اور یہ ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری کوشش جاری رہے گی اور چلتی رہے گی کہ انصاف کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ عائل نہ ہو، اور انصاف کے لیے اگر کوئی بھی بندہ جو ہے کورٹ کے دروازے کو نوک کر لے، کٹکھٹائے، وہ دروازہ جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ، انصاف کی بنیاد پہ ان جو مظلوم ہیں ان کو انصاف دلایا جائے۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، انشاءاللہ کوشش چلتی رہے گی۔ جناب رحمت اللہ بڑیچ صاحب، آخر میں جاننا چاہوں گا آپ کی رائے، پاکستان میڈیا ہاؤس کے اس پروگرام وائس آف لائرز کا جو آغاز کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اپنے قیمتی خیالات سے بھی آگاہ فرمائیں۔ شاہ صاحب، ہمیں تو بہت خوشی ہوئی، خاص کر مجھے خوشی ہوئی کہ پہلی دفعہ میں نے اپنی پریکٹس شروع کی ہے، اس طرح کا چینل بلوچستان کی سطح پہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ خاص کر پھر اگر دیکھ لے جس طرح شاہ صاحب آپ کا چینل جو ہے پاکستان کی سطح پہ ہے بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ، تو جس طرح وکلا کی آواز کو لوگوں تک، مختلف کمیونٹیز تک پہنچایا جا رہا ہے یا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک خوش آئندہ بات ہے اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اتنی اچھی فیلنگ ہے کہ واقعی ایک وکلا کمیونٹی کو ایک اپنا چینل ملا، اور یہ چینل جو ہے میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کرے اس سے بڑھ کر ترقی کر لے، اور جو وکلا کے مسئلے مسائل ہے ان کے مختلف ایشوز پہ پھر آپ ہماری سوسائٹی کے جو مسئلے مسائل ہے، وکلا کمیونٹی جو ہے اپنی مسئلے مسائل بھی اور عوام کے مسئلے مسائل بھی، اور جو مختلف ایشوز ہے ریلیونٹ جو ہے کورٹ کے حوالے سے یا کیسز کے حوالے سے یا انصاف کے حوالے سے، وہ اجاگر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اجاگر کریں گے وہ آپ کے توسط سے، آپ کے میڈیا کا انشاءاللہ آپ کے توسط سے، اس پاکستان میڈیا ہاؤس کے توسط سے، وائس آف لائر کے توسط سے انشاءاللہ بہت شاہ صاحب ایک اور بات بھی میں بتانا چاہوں گا، انشاءاللہ لائر کمیونٹی کا تعاون جو ہے، یہ چینل تو اپنا میں کہوں گا، یہ اور اپنا چینل ہے پاکستان میڈیا ہاؤس اور وائس آف لائرز، انشاءاللہ جس طرح کا بھی تعاون ہو، جس طرح کا بھی ہیلپ ہو، وہ ہمارا پہنچتا رہے گا اور پہنچے گا انشاءاللہ کسی بھی شیپ میں، اور ہم تعاون کے لیے تیار ہیں اور تیار ہوئیں گے انشاءاللہ۔
ناظرین، جناب رحمت اللہ بڑیچ صاحب نے بڑا تفصیلاً ہمیں اور آپ کو تمام حقائق اور اپنے مسائل اور دیگر امور پر بھی بڑی ڈیٹیل میں تفصیلاً بات کی. ہم بہت مشکور ہیں رحمت اللہ بڑیچ صاحب، آپ نے اس الیکشن کی گہما گہمی مصروفیات کے دور میں اس پروگرام کے لیے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو شاہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت نکلوا کے یہاں پہ آ کے ہماری آواز جو ہے عوام تک اور ہماری کمیونٹی تک پہنچائی. میں بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کو خوش. ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ تک اس چینل کے توسط سے پروگرامات کو پھیلائیں، ان تک پہنچیں، اور اسی طرح جیسے آج نشست رحمت اللہ بڑیچ صاحب کے ساتھ ہوئی اور دیگر ہمارے جو ساتھی ہیں قابل احترام کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وکلاء حضرات ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں اور بات چیت کریں، ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں اور آپ کے مسائل ہم ان